अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाज़ेब। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल किस जानिब जा रही है? अगर थोड़ा सा हम 2 महीने पहले चले जाएं, अदम एतमाद आई, अदम एतमाद में इमरान खान साहब को घर भिजवा दिया गया और उन पर आइन शिकनी का भी इल्ज़ाम लगा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और एक माशी बहरान सा हमें नज़र आता है और PTI सीधा सीधा ये कहती है कि जी ये सो कॉल्ड सेलेक्टेड लोग अमरीकी साजिश के ज़रिए जो लोग आए, इनसे महंगाई भी काबू नहीं हो रही, मईशत जो है वो बदहाली का शिकार भी है। लेकिन फिर कल से कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हुई। IMF से तकरीबन मामला तय हो गए, चाइना से तकरीबन $2.5 बिलियन जो हैं वो वापस आ रहे हैं। लेकिन अभी मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म है, अभी उनके चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए। इसके बाद जो सबसे अहम सियासी चैलेंज का शहबाज शरीफ साहब को सामना है वो है पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन है। तकरीबन 19-20 हलकों में जो PTI के जो मुनहरिफ अरकान थे जो नायल हुए, वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं और वो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल का काफ़ी हद तक जो मुस्तकबिल करीब की सियासत है उसका तयन कर देंगे। अगर पंजाब में नून लीग 13 से 14 सीटें जीत जाती है तो इसका मतलब ये कि हमजा शहबाज की गवर्नमेंट जो है वो मजबूत हो जाएगी और सियासी अदम इस्तेकाम जो है पंजाब में वो उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन अगर PTI जीत जाती है वहाँ पर तो फिर इमरान खान साहब ये बयानियाँ बनाएंगे कि ये अब साबित हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की सरबराही में जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है उसकी वो तेज़ी से मकबूलियत जो है वो खो चुकी है, इसीलिए बात में जाया जाए। उसके अलावा आज हम गुफ्तगू करेंगे पंजाब की सियासत की भी और खुसूसन पिंडी की सियासत की भी। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर हनीफ अबाई साहब। अबाई साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये पहले तो मैं आऊँगा जो पंजाब वाला मामला है, इस वक्त तो अवाम में अगर आप जाएं तो आप खुद हल्के की सियासत करते हैं और तकरीबन रोज़ाना जब भी आपसे बात होती है आप कहीं ना कहीं हल्के में किसी के पास बैठे होते हैं। अवाम का इस वक्त रवैया वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, महंगाई की वजह से। जीत पाएंगे ये सारी सीटें? देखिए आदिल, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो महंगाई का तूफान इस वक्त बरपा है, लेकिन लोग बड़ा शऊर रखते हैं। ये नहीं है कि अलफ लैला की कहानियां सुनाने वालों के पीछे लग जाएंगे। ये एग्रीमेंट हमने तो किया नहीं था और इस मुल्क को इस मौजूदा जो मुश्किल सूरत हाल है उससे निकालने के लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट हुआ है मार्च या अप्रैल के शुरू में हुआ है जी। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस एग्रीमेंट के तहत जो कुछ भी ये करके गए थे उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। उसी गंद को जो है वो हम आगे लेके चलें तो इस मुल्क को आपको पता ही है कि जिस हाल में इस 4 साल में किया गया, 4 साल में एनर्जी सेक्टर के अंदर और इकॉनमी के अंदर दोनों जगह के ऊपर इमरान खान ने वो बेड़ागर्क किया कि पाकिस्तानी 74 साल तारीख में किसी हुक्मरान ने नहीं किया। लेकिन अबाई साहब आपको मैं आपको सवाल का जवाब आप ले लें, जो आपने कहा कि लोगों में जब आप जाएंगे तो मैं कल भी कहूटा में था, एक जलसे में अंदर, और आप यकीन माने कि एक ठाठे मारता हुआ समंदर था। लोगों के अंदर ये मालूम है कि जो शख्स इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम है वो इमरान खान से कई गुना जो है वो बेहतर सलाहियतें रखने वाला शख्स है। और जब उसको मौका मिलेगा, ये वही शख्स है ना जब 2013 में आए थे तो इस मुल्क के अंदर 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और 16 घंटे की शहरों में होती थी, 18-20 घंटों की देहातों में होती थी। तो हमारी अपनी कैबिनेट कहती थी कि हम पावर प्लांट नहीं लगा सकेंगे क्योंकि 5 साल 6 साल लगते हैं, हमारा टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस शख्स ने दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया और 22 महीनों में पावर प्लांट्स लगाए। 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो मेन ग्रिड में शामिल की। ये तो देखिए, ये तो इसी बुनियाद की बुनियाद के ऊपर हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 5 से 6 माह के अंदर ये जितना कुछ हो रहा है इसको हम इंशाल्लाह रिवर्स लगाएंगे। कल इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि उन्हें उम्मीद और यकीन ही नहीं था कि शहबाज शरीफ जिस पर इतने केसेस हैं उनको प्राइम मिनिस्टर कोई बनवा दिया जाएगा, और मैंने न्यूट्रल से भी ये बात की थी। तो वो तो बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं कि इन पर इतने केसेस हैं और केसेस की वजह से ही इन्हें बनाया गया है कि जी जेल ना चले जाएंगे। यार देखें आदल, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि केसेस इमरान खान पे नहीं है, कितने आज सारी PTI जमानतों पे है, सारी PTI जमानतों पे तो केसेस आप लोगों ने और नहीं हमारे लोगों ने। और दूसरी बात
ابھی تو ہم صرف گھڑیوں تک، میں تو اپنی گورنمنٹ کو کہتا ہوں صرف گھڑیوں تک نہ رہیں کہ 25 کروڑ کی گھڑی سے بیچ دی 18 اس کا کام ہی ساری زندگی اس طرح بیچنا تھا. اس کو پکڑیں، اس کو اندر کریں. اس صورتحال میں جو اس نے چینی باہر بیچ کے واپس منگوائی 1 مہینے بعد، آٹا باہر بھیج کے واپس منگوایا، اس پہ تو اس نے خود کمیشن بنایا، ٹھیک ہے نا جی. تو کون سا کمیشن جو بنایا، چور مچائے شور والی بات ہے. عادل صاحب اس کو پکڑنا چاہیے اور انہی سلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے اسی جس کی یہ روز یاد کرتا ہے جیل 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 جیل. تو اس لیے یہ جو مقدمات ہیں ان کے بارے میں اب جس مقدمے کا یہ ذکر کر رہا ہے اس پہ جو بیل ہوئی ہے، کنفرمیشن ہوئی ہے، اس پہ جج نے جو لکھا ہے وہ تو چلا دیں اس ٹی وی کے اوپر کہ کیا کہا ہے جج نے. کہ کسی قسم کے کوئی شواہد نہیں ملے جس کی بنیاد پہ میں بیل دے رہا ہوں. تو یہ چیزیں دیکھیں. رانا ثناءاللہ کا کیس ٹھیک ہے، رانا ثناءاللہ کا کیس ٹھیک ہے، ان کے کیس پہ تو بہت سوال ٹھیک ہے نہیں سب کے ایسے نہیں. خواجہ سعد رفیع کے کیس کے اوپر کیا کہا سپریم کورٹ نے، احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی کے کیس میں کیا کہا گیا. دیکھیں نا مریم نواز کا کیس جو ہے کیا وہ ٹھیک کیس ہے؟ کیا میاں نواز شریف کو جو سیلری کے اوپر باہر اس ملک سے نکالا گیا وہ ٹھیک کیس ہے؟ اگر یہی کیسز کے بنیاد ہیں تو عمران خان کے خلاف جو کیسز بننے جا رہے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. دیکھیں نا اگر فرا گوگی کو اٹھائیں گے تو کھرا عمران خان کی طرف جاتا ہے، اگر عثمان بزدار کو اٹھائیں گے تو کھرا ادھر جاتا ہے، اگر اور ان کے جتنے ساتھی ہیں، زلفی بخاری ہے رنگ روڈ کے اندر یا دوسرے تیسرے جتنے، وہ سارے کھرے جو ہیں وہ عمران خان کے گھر تک جاتے ہیں. لیکن ابائی صاحب ابھی تک ان 2-2.5 مہینوں میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہی فرا گوگی اور فلاں، اور کوئی ایسا عثمان بزدار پر ایک ہی کیس بنایا انہوں نے جب وہ 11 سال کا تھا کہ جی اس نے زمین جو ہے غیر قانونی ٹرانسفر کرائی. اس کے علاوہ بڑے کیسز ہیں اور ایسے شودے کیسز اور چھوٹے کیسز نہیں بنانے چاہیے. وہ بڑے بڑے بلنڈر جو کیے ہیں اس ملک کی تباہی میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے اس کے اوپر ان کو کیس بنانے چاہیے. ان کے اوپر غداری کے کیس بنانے چاہیے جو انہوں نے غداری کی ہے. دیکھیں نا تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ عدلیہ ہو، وہ فوج ہو، وہ الیکشن کمیشن ہو، سب برے. ایک ایسا شخص اچھا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی یونین کونسل نہیں چلائی تھی، اس کو پاکستان دے دیا گیا اور اس پاکستان کا جو حشر اس نے کیا پوری دنیا کے اندر جگ ہنسائی ہوتی ہے. چائنا جاتا ہے کہتا ہے چائنا کا نظام ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. جب ایران جاتا ہے کہتا ہے ایران والا نظام ہونا چاہیے. سعودی عرب جاتا ہے کہتا ہے سعودی عرب والا نظام ہونا چاہیے. اور صرف وہ فیصلہ میں قبول کروں گا جو میرے حق میں آئے گا. میں وہ الیکشن قبول کروں گا جو چیف الیکشن کمیشن مجھے جتوا دے. آپ نے کل ان کے بیانات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کل انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں کو خوف یہ تھا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لائے گا اور آپ کا مستقبل خراب ہو جائے گا. آپ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے تھے تاکہ آپ احتساب سے بچیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ یہ نومبر تعیناتی کی وجہ سے پورا یہ رجیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف کسی کا بھی نہیں ہوتا. آرمی چیف اپنے انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے، اپنی ریاست کا ہوتا ہے. یہ کسی شخص کا نہیں ہوتا، کسی پرائم منسٹر کا نہیں ہوتا. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کیوں نشانہ بنا رہا ہے فوج کو. کبھی میر جعفر کہتا ہے، کبھی میر صادق کہتا ہے، کبھی نیوٹرلز کہتا ہے، کبھی کیا مطلب یہ الفاظ جو ادا کر رہے ہیں اور جو اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو یہ کہتا ہے اور وہ جو اس وقت انسٹیٹیوشن کے اوپر نشانے لگا رہے ہیں ان کے جو ہواری ہیں، مجھے بتائیں یہ ملک کی خدمت ہے؟ ملک کی خدمت ہے. ججوں کو ڈراتا ہے، ان کے بارے میں لکھ کے جھوٹ لکھتا ہے. وہ بندہ آخر وہ بھی انسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابائی صاحب جو معاشی خرابی تھی اور اب آپ کو اس کی سیاسی قیمت بھی چکانی پڑ رہی ہے، تو پھر کیا اگر یہ وجہ نہیں تھی جو عمران خان صاحب کہہ رہے، پھر کیا وجہ تھی کہ اس کو نکال کے اور اپنے گن سارا اپنے سر پہ آپ نے لے لیا؟ دیکھیں کوئی گن شند والا لینے والی بات نہیں. پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کانسٹیٹیوشنلی ایک گورنمنٹ کو ریموو کیا گیا ہے، پہلی دفعہ 74 سال میں. تو اس میں کہاں آئین ٹوٹا، کہاں قانون ٹوٹا؟ آئین تو اس نے توڑا سپیکر نے، آئین ڈپٹی سپیکر نے توڑا، آئین پنجاب کے سپیکر نے توڑا. ہم نے نہیں توڑا. ہم نے کانسٹیٹیوشنلی ڈیسیجن لیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم پاکستان کے حکمران بنے. کیا یہ پاکستان کے آئین میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ یہ تو خود کہتا تھا نا، عادل نہیں کہتا تھا. یہ خود کہتا تھا کہ آئیں جی، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرے خلاف نو کانفیڈنس آ گئی ہے. یہ بھولا ہوا بیٹھا ہوا تھا. یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان کا دھرنا یا کوئی اور ایشو، اس کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. کرنے والے کر دیتے تھے ڈیفیوز چیزوں کو. تو اب جب اکیلا میدان میں آیا ہے تو اس کو لگ پتے گئے. اچھا یہ کرنے والے پھر انہوں نے اس وقت کیوں نہیں، عدم اعتماد میں کیوں نہیں کیا، کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ یہ تو سر وہی بتا سکتے ہیں
اور وہ بتا سکتا ہے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ مملکت خدا داد پاکستان جو ہے نا وہ سب کی ہے، وہ کسی ایک شخص کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں بھائی جان تو ہر صورت اس ملک کی تباہی کا جو کھرا جاتا ہے وہ جاتا ہے صرف عمران خان کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ جو موجودہ حالات ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی اتنی سر توڑ ہو گئی ہے، آپ کی وجہ سے معیشت ڈوب گئی ہے 2 مہینے میں۔ یا دیکھیں 2 مہینوں میں ہماری وجہ سے ڈوب گئی تو 4 سال میں آپ کمپیریزن لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو ریفریش ہو جائے چیزیں۔ دیکھیں 2018 میں ہم آٹا چھوڑ کے گئے تھے 35 روپے کلو، ہم چینی چھوڑ کے گئے تھے 52 روپے کلو، ہم گھی چھوڑ کے گئے تھے 160 روپے کلو، ہم بجلی کا جو یونٹ تھا ہم 13 روپے میں چھوڑ کے گئے تھے۔ میری بات کو کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ ہم پاکستان کی ترقی عالمی انفلیشن ہے نا بھائی صاحب، سنیں نا 5.8 پہ ہم اپنی ترقی چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہے سر؟ جب یہ گیا ہے کیا 120 روپے پہ چینی نہیں آئی؟ وہ ڈالر جو ہم 110 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ ڈالر 190 پہ نہیں گیا اس کے دور کے، وہ چینی 120 روپے پہ نہیں گئی، 80 روپے پہ آٹا نہیں گیا، یہ یونٹ جو ہے 24-25 روپے کی باتیں کرتا ہے، یہ اس کی دور میں گئے ہیں۔ ٹھیک، تو کہنے سے مراد کتنا بڑا کمپیریزن میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بچوں والا کھیل نہیں ہے، یہ الف لیلہ کی کہانی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سنائیں گے اور سنا کے گھر چلے جائیں گے۔ عباسی صاحب ایک بریک لینی ہے ناظرین، حنیف عباسی صاحب سے انٹرسٹنگ گفتگو جاری رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے ایز اے ایس اے پی ایم ٹو شہباز شریف، اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں کورٹ، اور اس کے بعد آپ نے ریزائن دے دیا کہ جی یہ کیسز وغیرہ ہیں پورا۔ یہ سیاسی لڑائی جو ہے یہ کوئی زیادہ نہیں بڑھ گئی آپ اور ان کے درمیان؟ میرا خیال ہے وہ سیاسی اس سے لڑائی رہنے نہیں تھی۔ یہ 2003 میں پہلی دفعہ اس کے بھتیجوں کو میں نے 60,000 ووٹوں سے ہرایا تھا۔ 60,000 ووٹوں سے ہارنے کے بعد اس کو وہ بات ہضم نہیں ہوئی، حکومت ان کی تھی، اس نے 2005 میں میرے خلاف جھوٹا مقدمہ قتل کا بنا دیا۔ اچھا، یہ اتنا بڑا پہلوان ہے۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے میں سرخرو ہوا، پھر 2008 کا الیکشن آیا، نہیں اس کے بعد ان کی 2008 کا الیکشن آیا۔ 2008 کا الیکشن جو تھا وہ میں نے اس کو 70,000 ووٹوں سے ہرایا۔ پھر 2010 میں بائی الیکشن آیا جس میں شکیل اوان کھڑا ہوا اور مجھے میاں نواز شریف نے کمپین انچارج بنایا، 35,000 ووٹوں سے میں نے اس کو ہرایا۔ 2012 میں اس نے یہ میرے خلاف مقدمہ بنوا دیا مل جل کے۔ 2013 میں میرے سے بھاگ گیا، عمران خان میرے سامنے آ گیا، میں 9,000 ووٹوں سے ہار گیا۔ 2018 میں اس نے وہی کام کیا کہ میری تاریخ 2 اگست تھی، اس کو پیچھے لے کے آیا کسی کو آگے کر کے، اور پھر مل ملا کے جو کچھ کرنا تھا آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا۔ یہ اتنا بڑا پہلوان ہے۔ پھر جب میں جیل میں چلا گیا تو یہ کوٹوں میں پھر رہا تھا، کہتا تھا کہ نہیں الیکشن اور کوئی نہ آئے تو مجھے الیکشن لڑنے دیں، تو پھر کوٹوں نے کہا کہ نہیں الیکشن تو اس وقت ہی اب ہوگا جب ان کا بھی امیدوار ہوگا۔ اب جب ایس اے ٹو پی ایم بنایا تو یہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب اس ظالم کو یہ نہیں پتا کہ میری جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، میرا جو کیس لگا ہوا ہے، میری جو اس وقت میں بیل پہ ہوں، وہ میرٹ پہ میری بیل ہوئی ہے، میری بیل کوئی میڈیکل پہ نہیں ہوئی۔ آپ پہ بھائی صاحب فرد جرم تو عائد ہو گئی تھی نا؟ نہیں وہ پھر سسپینڈ ہو گئی؟ نہیں فرد جرم نہیں، مجھے تو سزا دی نا، سزا دے کے اندر کر دی، جھوٹی سزا دی۔ میرا بیل والا آرڈر پڑھیں جس میں کیا لکھا ہوا ہے، کہنے سے مراد میں اس پہ اس لیے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ میری مین اپیل لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ میرے ساتھ سیاسی مقابلہ کبھی نہیں کر سکے گا، نہ اس نے کیا ہے زندگی میں۔ یہ سارا فیملی جو ہے ہاری ہے۔ اچھا اس ظالم کو یہ نہیں معلوم، میں نے ایک اور پہلے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ میرے پاس تو بچوں کا ڈھیر ہے بھائی، تیرا تو نہ کوئی آگے پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کرے گا اور میں اس کے خلاف الیکشن لڑوں گا۔ کہاں سے لڑوں گا؟ یہ چیچوں کی ملیاں سے لڑے وہاں سے لڑوں گا، یہ کراچی جائے، ترخم جائے، پنڈی جائے، اسلام آباد جائے، ہر جگہ سے آپ لڑیں گے، ہر جگہ اس کے پیچھے الیکشن لڑوں گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے موقع نہ دیا تو پھر پورا ٹبر لڑے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ جو آپ نے ریزائن دیا تو اس پہ تو آپ اپیل میں بھی جا سکتے تھے جو بھی ہے، لیکن ریزائن کیوں دیا؟ نہیں دیکھیں نا، میری اپنی ایک زندگی کا سٹائل ہے، اپنے ڈگنیٹی ہے میری۔
میں نے کبھی گر کے کوئی کام نہیں کیا. شہباز شریف صاحب نے تو نہیں کہا؟ نو ناٹ ایٹ آل. مجھے شہباز صاحب نے نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی, میری مین اپیل لگی تھی, میں ہو سکتا تھا 6 دن پہلے ریزائن کر دیتا, تو میرے وکلا نے کہا, لائر نے کہا کہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں آئے گا تو آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. تو لیکن جب وہ اپیل ان آفس ہو گئی میری مین اپیل, تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ یہ تو ایشو میں نہ عہدوں کا پابند ہوں, میں نے جو سروسز دی ہیں اپنے علاقے کے اندر, یہاں تو بیٹھ کے آ کے ایک شخص جو ہے کبھی نالا لئی کا ذکر کرے گا, کبھی ایک ہاسپٹل کا ذکر کرے گا. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں پروجیکٹ اس کے 22 سال پہلے شروع ہوئے تھے, ایک شروع ہی نہیں ہو سکا اور ایک ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا ہے, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی بنایا ہے, میٹرو دی ہے, ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دیا ہے, کھیل کے میدان دیے ہیں, صفائی کا نظام دیا ہے. لیکن وہ پھر بھی کیوں شیخ صاحب مقبول تو ہوں گے تو الیکشن جیت جاتے ہیں؟ پتہ نہیں, تو پھر میرے سے کیوں نہیں جیتتا؟ پھر میرے سے کیوں, اتنا مقبول ہے میرے سے کیوں نہیں جیتتا؟ میرے سے تو وہ جیتے. اور ان کی پارٹی بھی اپنی ہے. میں وہی کہتا نا, وہ سائیکل پارٹی ہے نا جی, ڈنڈے پہ اب بھتیجا بیٹھا ہوتا ہے, وہ بھی ڈنڈے پہ سے اتر گیا پی ٹی آئی میں چلا گیا, اور یہ ویسے بیٹھا ہوتا ہے. کہنے سے بتا, اتنا مقبول ہے تو سیاسی مقابلہ کریں. کیوں عدالتوں کا سہارا لیتا ہے, کیوں لوگوں کا سہارا لیتا ہے؟ آئے مقابلہ کرے, مقابلے میں جیت جائے. عدالتیں تو میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہیں نا, جو بھی ان کے سامنے چیزیں ہوں گی اسی پہ فیصلہ کریں. اب میرٹ پہ اگر فیصلہ کر کے انہوں نے مجھے بیل دیا تو وہ بھی اس کو ہضم نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, اور میرٹ پہ اگر شہباز شریف کو بیل مل جائے تو وہ بھی ہضم نہیں ہوتی. کہنے سے مراد ہے کہ میں نے تو انہی عدالتوں کے فیصلوں کو مانا نا. میں کوئی عمران خان تو نہیں نکلا کہ میں کہوں کہ عدالتوں نے غلط فیصلے دیے ہیں اور فلاں فوج نے جو ہے وہ غلط کام کیا ہے. میں نے تو یہ بات نہیں کی. میں نے تو کہا جب عمر قید ہوئی تو آپ میری وہ ویڈیوز نکالیں جس میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں. مجھے پتا تھا کہ اسی نظام کے اندر رہ کے مجھے ریلیف مل سکتا ہے, جو نظام اس وقت پاکستان میں موجود ہے. اور اس صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر انہی عدالتوں نے مجھے میرٹ کے اوپر بیل دی, اور آج میں آپ کے درمیان موجود ہوں, اور انشاءاللہ آگے بھی سرخرو ہوں. مجھے بھائی صاحب یہ بتائیں, بڑی امپورٹنٹ کنسٹیچوئنسی ہیں, آپ اکثر کبھی ایک سے لڑتے ہیں کبھی دوسری پنڈی. شیخ صاحب بار بار بات کرتے ہیں گیٹ نمبر 4, ان کے ساتھ تعلقات, اور وہ ایک امپریشن یہ دیتے ہیں کہ جی میرے ساتھ وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ بڑا مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے اس طرح سے الیکشن لڑنا؟ دیکھیں جی, میں تو قائل ہوں کہ لوگوں سے ووٹ لے کے تو میں کامیاب ہوں, اور ہمیشہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں. لیکن میں شیخ صاحب کو ایک بات ضرور کہوں گا, اور یہ کہتا جاؤں گا کہ کیا پدی اور پدی کا شوربہ. اب آپ دیکھیں نا, عمران خان, شیخ رشید, ان کی گفتگو دیکھیں, یہ ٹوٹلی ہٹ انسٹیٹیوشن پہ, تمام انسٹیٹیوشن پہ, میں صرف فوج کی بات نہیں کر, عدالتوں پہ ہٹ کر رہے ہوں گے, اپنا اس کے اوپر لگا رہے ہوں گے, فوج کے اوپر, الیکشن کمیشن کے اوپر. اب اگر شیخ رشید جیسا بندہ یہ بات کرے جو خود پیداوار ہے, جس گیٹ کا وہ ذکر کرتا ہے, اور تنخواہ دار رہا ہے ادھر, تو وہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کی اور فوج کی لڑائی ہوئی تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ دونوں کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ لڑائی جیت سکتے ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں, یہ شیخ رشید جو کہتا ہے یہ لڑائی جیت سکے گا کیا؟ رشیا لڑائی نہیں ہے, وہ تو ان کا اپنا ایک بیانیہ انہوں نے بنایا, اداروں کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہیے. بیانیہ یہ ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو یہ ملک ہے, اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو یہ ملک پہ ایٹم بم گرا دیں. سنتے نہیں ہے گفتگو, اس کے اوپر ایٹم بم گرا دیں, بم گرا دیں. یعنی میں ملک کا وزیر اعظم رہوں گا تو یہ ملک رہے, خدا نہ خواستہ. میرا ان دونوں کا مجھے بتائیں آگے پیچھے کون ہے؟ لیکن ان دونوں کا نسلوں میں آگے پیچھے کون ہے؟ عمران خان صاحب کے 2 بچے ہیں, وہ کدھر ہیں؟ ادھر تو نہیں ہے بابا. آ جائیں گے, چلیں کبھی نہیں آئیں گے. وہ جمائمہ کا ٹویٹ پڑھ لیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اس سب کچھ کے باوجود یہ جو آپ ایک کیس آپ نے بنا دیا, اور نون لیگ کی لیڈرشپ کا ایک بیانیہ جو بن رہا ہے آج کل, اس سب کچھ کے باوجود اس کی پاپولیرٹی بڑی ہے جب سے عمران خان کی گورنمنٹ, آپ بھی سیاسی ورکر ہیں, کم ہوئی ہے آپ لوگوں کی پاپولیرٹی. اچھا, لوگوں کو الیکشن کی سائنس سمجھ نہیں آتی. الیکشن کی سائنس کے لیے آپ کو گراس روٹ کے اوپر انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے, پولیٹیکل انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. آپ کو یونین کونسل کی سطح کے اوپر لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ سٹرانگ جو تنظیم ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے. اب آپ دیکھیں نا, اس نے لانگ مارچ کا حوالہ دیا, لانگ مارچ 20 لاکھ لوگ لاؤں گا, 25 لاکھ لاؤں گا. وہ ایکسپوز ہو گیا, سنڈے کو ایکسپوز ہو گیا دوبارہ. یہ روز کال دے گا اور اس کی تعداد کم ہوتی جائے گی. یہ پازیٹیو
ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ نیگیٹو ایکٹیویٹی ہے۔ اب وہ کبھی سری لنکا کی بات کرتا ہے، کبھی بم گرانے کی بات کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک شہباز شریف کا نہیں ہے صرف، یہ ملک تمام سیاسی جماعتوں کا ہے، 22 کروڑ عوام کا ہے۔ اس کو مل کر اس بھنور سے نکالنا ہے، نہ کہ اپنی ذات کی خاطر۔ وہ کہتے ہیں نا آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس ذبح نہیں کرنی بھائی جان، اپنے آدھا کلو گوشت کی خاطر۔ شہباز شریف صاحب اس وقت مشکل حالات سے ڈیل کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے ڈیل کیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سیاسی کیریئر میں انہوں نے فیس نہیں کیے تھے۔ مشکل ان کو ضرور ہے، تو ناکامی کا خوف بھی ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ میں ان سے دوسرے تیسرے چوتھے دن ملتا رہتا ہوں عادل، میں نے ان کے چہرے پہ یہ پریشانی نہیں دیکھی۔ ہاں یہ پریشانی ضرور دیکھی ہے کہ اس ملک کو بھنور سے نکالنا کیسے ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے کبھی ناکامی سوچی ہو، دیکھیں نا ایک شخص خود کہتا ہے میں 12 بجے آتا تھا پی ایم ہاؤس اور 4 بجے چلا جاتا تھا، وہ کیا کام کرتا ہوگا؟ ایک شخص صبح اٹھتا ہے، صبح فجر کے بعد، اور رات 2 بجے تک وہ اس مملکت خدا داد پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ڈیلیور کیا ہے۔ لیکن ابھائی صاحب ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ابھی تک کہ دیکھیں نا ڈالر آپ کا 215 تک لیکن آپ کو یہ ساری معاملات دیکھیں، ایک وقت لگے گا۔ میں نے پہلے آپ کو بار آپ کو کہہ رہا ہوں، آئی ایم ایف سے کیا ہوا ایگریمنٹ ہمارا نہیں ہے، کیا اس کو ہم کنٹینیو نہ کرتے؟ کیسے کنٹینیو نہ کرتے؟ نہیں، لیکن آپ روپے کو تو سٹرینتھن قابو کر سکتے ہیں نا، ڈالر جتنا، یہ تو بڑا معاملہ ہے، تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچے آئیں گی۔ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے بعد ہم نے جہاں بھی گئے ہیں، شہباز شریف صاحب یو اے گئے ہیں، قطر گئے ہیں، سعودی عرب گئے ہیں، یہ ان ساری جگہوں کے اوپر وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں۔ اس پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، اور اگر 2017 میں نواز شریف کو حکومت سے نہ نکالا جاتا، اگر 2017 میں، تو آج ہم $1 ارب کے لیے اپنے ملک کو گروی نہ رکھ رہے ہوتے۔ اور کیا ہوا کہ وہ $62 بلین جو چائنا کی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی تھی، صرف میاں نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے کی صورت میں وہ واپس چلے۔ لیکن اس کے بعد بھی اقتدار تو آپ کا ہی تھا، شاید خاقان صاحب تھے، آخری وقت تک آپ نے گورنمنٹ چلائی۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، پوری دنیا آپ کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنی کنٹینیوٹی رہے گی۔ یہ تو اس طرح تو لوگوں کو چینج کرتے رہیں تو پھر کہیں جی کنٹینیوٹی رہے گی، یہ نہیں رہے گی، ایسے نہیں رہے گی، استحکام نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا ناظرین، اس کے بعد انیف آپ سے گفتگو جاری رکھیں۔ ویلکم بیک عزیز صاحب، ایک وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما انیف عبائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبائی صاحب، اختر مینگل صاحب ناراض ہیں، ایم کیو ایم ناراض ہے، اس وقت اے این پی ناراض ہے، ایک پارٹی بھی اس میں سے اگر پیچھے ہو جاتی ہے آپ کی حکومت بیٹھ جاتی ہے، کیسے آگے؟ تو دیکھنا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر بیٹھ جائے گی، فرض کیا تو ہم عمران خان کی طرح کو چیخ چخاٹ ڈال دیں گے یہاں پاکستان کے اندر؟ کیا کریں گے؟ ایک جمہوری طریقہ ہوگا، اگر اکثریت نہیں رہے گی تو حکومت نہیں رہے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں میں نہیں مانتا، ابھی تک ناراضگی کا وہ جو عالم ہے وہ ابھی تک نہیں ہے۔ تمام جماعتیں اس وقت تک انٹیکٹ ہیں، اکٹھی ہیں۔ یہ آپ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ جی، انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن مینگل صاحب ابھی باہر ہیں، وہ آ کے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر لے لیں گے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت میں نہیں رہنا، ان کا لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے جس وجہ سے وہ خان صاحب سے علیحدہ ہوئے تھے۔ عادل بھائی، حکومت کی اکثریت نہیں رہے گی تو نئے الیکشن ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ تو ہم تو الیکشن ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ موجودہ حالات میں تو آپ کو سیاسی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں عادل آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح وہ لانگ مارچ میں ناکام ہوا ہے، اسی طرح الیکشن کے اندر ناکام ہوگا۔ ٹھیک، اچھا بات کرتے ہیں اس کی، ایم کیو ایم کی تو چلیں رہنے دیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے شامل ہوئے، ایک ممبر ہے ان کا، نہ ان کو کابینہ میں شامل کیا گیا، ان کا وہ گورنر لگ رہا تھا، وہ بھی نہیں ہونے دیا، تو وہ کیوں آپ کو سپورٹ کریں، کیسے کریں؟ دیکھیں جی، اس بارے میں تو میں کوئی زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میاں شہباز شریف صاحب کی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، سب سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ہم نے حکومت کو آگے لے کے چلنا تھا، بجٹ دینا تھا، تو یہ بھی تمام کی مشاورت کے ساتھ ہوا ہے۔ تمام اجلاس جو آخری اجلاس ہوئے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوتی تھیں جو مشاورت کے لیے شہباز شریف صاحب نے بلائے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ جو ہے ان کا این پی کا وہ بھی حل ہو جائے۔ اچھا بھائی صاحب، پیپلز پارٹی، آپ بھی تقریباً آلموسٹ کافی عرصہ، کئی دہائیاں پیپلز پارٹی کے خلاف آپ الیکشن لڑتے رہے، نون لیگ سے پہلے بھی اور نون لیگ میں آنے کے بعد بھی۔
کتنے چانسز ہے اس بات کے کہ آپ لوگوں کو اکٹھے الیکشن لڑنا ہوگا آئندہ؟ میرا نہیں خیال جی کہ الیکشن ہم اکٹھے لڑیں گے. اچھا. میرا اپنا ایک ذاتی رائے ہے کہ الیکشن اکٹھے شاید ہم نہ لڑیں, لیکن وقتاً فوقتاً جیسے الائنس نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا ہے, صوبائی اسمبلی کے ضمنی میں تو آپ لڑ رہے ہیں, تو ضمنی میں ہم اس وقت اکٹھے ہیں. مطلب کہ اکٹھے سے مراد یہ ہے کہ سارے الیکشن ہم لڑ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی ہماری حمایت کر رہی ہے. ٹھیک. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مطلب ڈویژنل لیول پر, پنڈی کی لیول پر ابھی دیکھیں نا, یہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کیا اس وقت اتحاد بنتی ہیں. خارج سے امکان بھی نہیں ہے یہ بات, لیکن یہ ہے کہ اس وقت جب کوہٹا میں ہماری پنڈی کی سیٹ پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہماری حمایت کر رہی ہے. میں پرسوں ایک جلسہ وہاں پہ کر کے آیا ہوں, تو ان لوگ وہ سارے لوگ سٹیج پر موجود تھے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بھاری اکثریت سے جیتیں گے کوہٹا سے انشاءاللہ. اچھا, نواز شریف اور شہباز شریف صاحب میں بہتر لیڈر کون ہے؟ اچھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, میں ذرا سیدھا ہو گیا آپ کو جواب دے دوں. دیکھیں, اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا اور علل اعلان شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, میں کہتا ہوں, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارا لیڈر ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے نواز شریف. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کسی قسم کا. وہ لیڈر واپس کیوں نہیں آتے, یہاں سے کیوں نہیں لیڈ کرتے؟ جی, یہاں سے لیڈ کریں نا. یہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں, جب میرے قائد کو اس پاکستان کی ضرورت تھی اور جو ڈیلیور کیا انہوں نے, وہ ساری دنیا نے دیکھا. اب جب بھی انشاءاللہ تعالی ان کا علاج مکمل ہوگا وہ پاکستان کے اندر موجود ہوں. اللہ نے چاہا. مریم نواز اور بلاول میں سے کون بہتر پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ میں اب نہیں دل جو ہے دکھانا چاہتا کسی کا بھی, لیکن مریم نواز صاحبہ کا تو کوئی کمپیریزن بنتا نہیں. لیکن بلاول کو اگر آپ دیکھیں اس ایج کے اندر, تو جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے ہیں, میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک جا رہے ہیں. کوئی اس میں کوئی ڈیموکریٹکلی وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. اب جو وہ فارن منسٹر کی حیثیت سے پوری دنیا میں اپنے آپ کو جا کے تو پالش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھے ہیں, اچھا ہے. وہ ایک ایسی خاتون کا بیٹا ہے جو اس ملک میں اندر 2-3 دفعہ پرائم منسٹر رہی ہیں, اور ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اگر کمپیریزن کریں تو اس وقت میچورٹی کے حوالے سے, لیڈرشپ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ جو ہے. اچھا بھائی صاحب, جب نون لیگ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو بڑا ایک کلیئر کٹ ایک بیانیہ سامنے آ جاتا ہے کہ جی یہ دو گروپ ہیں, ایک شہباز صاحب کے زیادہ قریب ہے, ایک بڑے میاں صاحب کے زیادہ قریب ہے. آپ کا بتایا جاتا ہے آپ شہباز شریف صاحب آپ ہو گئے, سعد رفیق ہو گئے, ایاز صادق صاحب ہو گئے, 2-3 اور بڑے آپ کے اہم رہنما. باقیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میاں صاحب کی. لیکن جیسی حکومت آ جاتی ہے وہ دو گروپ جو ہیں تقریباً ایک ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ سائنس ہے نا. پھر نہیں, یہ کیسی سائنس ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو عوام کے پہلی بات یہ ہے, میں نے بہت کلیئر آپ کو بتا دی بات. دیکھیں, یہ کسی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف رات کو سوتے ہوئے بھی کہیں کہ میں نواز شریف سے بڑا لیڈر ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. نہ انہوں نے, وہ میرے ساتھ آپ کو پتا 16-17 سال کی رفاقت ہے, ہم اکٹھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو چیف منسٹر تھے اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے, ان کا فون آیا تو کھڑے ہو گئے. تو میں نے کہا میاں صاحب وہ کو دیکھ تو نہیں رہے؟ نہیں, آپ کو نہیں پتا. کہنے سے مراد ہے کہ ایک عزت اور احترام کا رشتہ بھی ہے, لیڈر کی حیثیت سے بھی اور بڑے بھائی کی حیثیت سے. تو میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب جیسا بھائی سب کو دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس وقت جو صورتحال سیاسی بن چکی ہے پاکستان میں, نون لیگ آبویسلی اتنی پاپولر نہیں رہی جتنی شاید 2 مہینے پہلے تھی. یہ ایک فیکٹ ہے ہمارے سامنے. جو مشکل فیصلے کرنے ہیں, 100 لیٹر 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سے 3 ماہ میں الیکشن کرا دینے چاہیے؟ بالکل نہیں جی. میں تو پارٹی کی نمائندگی اس طریقے سے کوئی انفارمیشن لے کے تو نہیں کر رہا. میں تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بات کرنے لگا ہوں. ہمیں ٹینیور پورا کرنا چاہیے اور اس ٹینیور میں ڈیلیور کر کے دکھانا چاہیے اور ان چیزوں کو ریورس کر کے دکھانا چاہیے. نہ تو چھوڑ کے بھاگنا چاہیے اس وقت. ٹھیک ہے سر, اگر بھاگنا تھا تو پھر بجٹ سے پہلے چلے جاتے. ویسے it's too early to judge جب آئی صاحب, لیکن ڈیلیور کرتے نظر نہیں آ رہا میں فی الحال. دیکھیں نا, پھر اگر نہیں آ رہا تو پھر ہم آئے کیوں تھے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں. اگر جب ہم آئے ہیں تو میں تو امید رکھتا ہوں اور کبھی امکان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ شہباز شریف کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ مشکل سے نکالیں گے اس ملک کو. لیکن اس کے باوجود 8 سے 10 ماہ میں اگر مہنگائی اسی طرح پیک پہ رہتی ہے اور ڈیلیور نہیں کر پاتے اور الیکشن میں چلے جاتے ہیں, کیا ہوگا پھر؟ الیکشن پاکستان مسلم لیگ نواز کا آنے والا الیکشن
یہ تو اب آپ مفروضوں پہ بات کرنے نہیں آپ ہی عادل بھائی مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں نا کہ بھی 10 مہینے آسان سوال اگر ڈیلیور نہ کر پائے تو عوام کیسے ٹریٹ کریں گے؟ ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے نا کہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ یہ سال پورا ہمیں ملے گا, یہ 10 مہینے 12 مہینے, اس کے اندر ہم ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور جا کر ہم اپنے لوگوں سے ووٹ لیں گے, ووٹ یہ ملیں گے. اور یہ جو 20 حلقوں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, انشاءاللہ مجھے امید ہے 16-17 سیٹیں جو ہیں ان 20 میں سے جیت جائیں گے. اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ اگر جنرل الیکشن آئے تو ہمیں کتنے ووٹ ملیں. اب بھائی صاحب ایک تو یہ کہ ایڈمنسٹریشن یہاں پہ بھی آپ کی ہے, ادھر بھی اس کی ہے, اور وہ پی ٹی آئی والے یہی کہیں گے کہ جی دیکھیں نا ان کی گورنمنٹ ہے تو انہوں نے وہ کرا لیا. ایک تو یہ, دوسرا جو عمران خان صاحب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں بڑا مضبوط کہ جی باپ ادھر پرائم منسٹر ہے, بیٹا جو ہے وہ پنجاب میں سی ایم ہے, تو ان کو اپنی پارٹی میں اور کوئی نظر نہیں آتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پرائم منسٹر جو ہے اور چیف منسٹر جو ہے, اس چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں جس نے پچھلے 20 سال جو ہیں وہ سیاست کو دیے ہیں اور دن رات دیے ہیں, اور جتنے ایم پی ایز ہیں, جتنے ایم این ایز ہیں پنجاب کے اندر, جتنا کلوز انٹریکشن جو ہے وہ حمزہ صاحب کے ساتھ ہے, وہ کسی اور پارٹی ورکر کے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو صلاحیتیں اس کی موجود ہیں کام کرنے کی, ڈیلیور کرنے کی. لیکن مسلم لیگ نون میں اور بھی بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ فیصلہ تو باہر سے کسی نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ تو کرنا ہے پارٹی کے اندر. کیا پارٹی کے اندر کوئی سورش برپا ہوگی کہ نہیں بھی کیوں بنا دیا حمزہ شہباز کو, کیوں مجھے نہیں بنایا, کوئی کسی نے کہہ دیا, یہ بات کسی نے کہہ دی ہے, جو کہے گا وہ پارٹی بھی نہیں رہے گا. نہیں تو پھر ابھی دیکھیں نا, ابھی عمران خان صاحب کا الیکشن ہوا ہے تو عمران خان چیئرمین بن گیا. یہ وہی جو عمران خان جو کہتا تھا دیکھیں جی خود ہی چیئرمین بن جاتا ہے. بیانیے میں تضاد تو ہے. اچھا جی, لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض صاحب بن گئے جنہوں نے آگے جا کے آپ سے ٹکٹ لینا ہے, یہ کیا مطلب پارلیمانی مذاق ہی ہو گیا؟ دیکھیں نا, مذاق نہیں ہوا. سب سے پہلی بات ہے عمران خان صاحب کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے پارلیمنٹ کو چھوڑ کے. یہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہیں لیکن وہ اتنے مشتاق ہیں حکومت لینے کے, وزیر اعظم بننے کے, کہ وہ چمٹے رہے آخری وقت تک, جب تک باہر 2 بڑی بڑی گاڑیاں نہیں آ گئی جیل لے جانے والی, اس وقت تک وہ شخص جو ہے وہ چمٹا رہا اپنی کرسی کے ساتھ. اس نے اس ملک کے اندر ایسا ہجان پیدا کر دیا رات کو 1-2 بجے تک کہ جیسے اس ملک کے اندر نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے. تو اس طریقے سے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہیں کریں گے. جمہوری طریقے سے اس ملک کا اقتدار حاصل کریں گے, اور اگر کوئی جمہوری طریقے سے ہمیں اتارے گا تو ہم جمہوری طریقے سے آرام سے چلے جائیں گے. حنیف عبائی صاحب, تھینک یو سو مچ. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @AdilShahZeb. مجھے میری ٹیم سے اجازت دی. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.